बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। ख़बरें भाजी बड़ियाँ आ गई हैं और ख़बरें आ गई हैं, बल्कि ख़बरें क्या गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में। दुनिया भर से गवाहियाँ आ रही हैं और जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि अब ज़ाहिर साबिक़ चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के, वो उनके अपनी ज़ुबानी जो गवाही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी जो अपील है उसमें उस हवाले से जो नैब ने उन्हें कहा हुआ है कि जनाब इनकी सज़ा ख़त्म करें, और सॉरी इनकी जो ज़मानत पर आई है वो ख़त्म करें, इनको अंदर करें दोबारा, ये वो आज वहाँ पर नैब वाले की फिर बड़ी बेइज्जती हुई। यानी वो कोई एक बाकायदा तौर पर कोई उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था। जो मैंने जियो पर और दूसरे जो चैनल हैं उनके ऊपर वो रिपोर्टिंग देखी है, उस रिपोर्टिंग में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि होता ही है, मैंने कुछ अर्सा रिपोर्टिंग की है, कोर्ट रिपोर्टिंग की है। SGS को टेकना केस था बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी साहब वाला, तो उसमें उन दिनों में मैं पाकिस्तान अखबार में हुआ करता था। मेरा ख्याल है कि 3-1 हफ्ते के लिए शायद मेरी ड्यूटी लगी थी उनके साथ, तो मैं वहाँ पर जाया करता था क्योंकि ज़ाहिर मैं बेसिकली तो पोलिटिकल कीड़ा ना, मतलब ज़ाहिर पोलिटिकल रिपोर्टर, तो मेरा ये भी एक किस्म का शौक पूरा होता सी कि पोलिटिकल मामला चल रहा है, तो मुझे वो देखने का क्या कहना चाहिए शर्फ हासिल है कि किस तरीके से अदालतों में उन दिनों में भी इसी तरह बलडोज किया जाता था चीज़ों को। जैसे मतलब वो अदालतें, वैसे माजरत के साथ कोई मैं वो जो अदालतें थी ना, वो यानी जजिस बहाली केस से पहले वाली अदालतें, उसमें तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अदालतें थी। उनका किरदार जो है वो तारीख में अच्छा नहीं है। उसी केस में जस्टिस मलिक क़यूम साहब को फिर फाइनली उनकी एक ऑडियो टेप आई थी। सैफुर रहमान साहब, मेरे मुँह एहतसाबुर रहमान ही निकल रहा है क्योंकि वो जिस तरह से वो एहतसाब कर रहे थे, वो उनका नाम ही पै गया सी तो यार एहतसाबुर रहमान। बहरहाल वो सैफुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी, वो आई और फिर मलिक क़यूम साहब को घर जाना पै गया। ये उसी केस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये उन दिनों में अदालतों में ये देखा कि जो मुलजम पार्टी होती है ना, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, वो तरीखा लैंड की कोशिश करता है। वकील जो होंगे ना, वो कहता कि यार मुझे तारीख मिल जाए, मैं अगली तारीख से चला जावा। टाइम टपाने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग। मैंने ये चीज़ को नोट किया कि अज जनाब साडे वकील की फ्लाइट नहीं आई, अज धुंध बड़ी सी जनाब, अज जनाब वो वकील साहब कहते हैं कि जनाब जो है ना मैं कहीं पेश हूँ तो जूनियर हो आ कहता है जनाब वो फलानी अदालत पेश रहे, तारीख पा दो। इस तरह की तरीके वकला लेते रहते हैं। ये एक प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पे जो कि ज़ाहिर है कि इंसाफ की को तख़ीर का शिकार बनाती हैं। ये इसमें वकला बरादरी को बहरहाल सोचना चाहिए। खैर अच्छा, अब लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि जनाब जो नैब वाले हैं वो तारीख मांग रहे फिरते सन कि सानू तारीख दे दियो भाजी, और 2 हफ्ते की वो तारीख ले गए। मतलब ये है कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय गल्लां दे, ये फोटो कापियाँ, अखबार दी कटिंगां, अखबार किसी जगह पर कोई गलत मलत खबर छपवा के तो उस तो बाद उन सबूत के तौर पर सामने ला लेना। ये इस तरह की हरकतें नैब वालों ने की हुई हैं। हालांकि मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए और बड़ा कड़ा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन सब का होना चाहिए। और एहतसाब जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि उस पर लोगों को यकीन हो। मतलब नवाज शरीफ को आपने सज़ा दे दी, मरीम साहबा को सज़ा दे दी, और आज तक आप देख लें अवाम उस सज़ा को तस्लीम नहीं करते। बहुत बड़ी अक्सरियत, यानी मैं कहता हूँ कि ये जो अक्सरियत है जो नवाज शरीफ की सज़ा को तस्लीम नहीं करती, इसमें पार्टी की बेस पर बात नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं जो नवाज शरीफ की सज़ा को तस्लीम नहीं करते। इसमें नून लीग के तो ज़ाहिर हैं ही हैं, जमात इस्लामी के लोग भी कहते हैं कि ये ज़्यादती हुई है। इसी तरह PTI के भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले इमरान खान के शहर में गिरफ्तार होते थे, अब वो ज़रा गुरबत जिसलिए महंगाई वधी है तो उन्होंने ज़रा थोड़ा जहा बिजली के बिल बहुते देने पे है, तो वो भी उनके खिलाफ हैं। वो तब भी वैसे कहते थे। मैं ऐसे वकला को भी जानता हूँ PTI के जो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि नहीं यार ये तरीक़ेकार गलत इख्तियार किया गया, ये कोई तरीक़ेकार नहीं था। ये बहरहाल एक लीगल बहस है, मगर मैं कहता हूँ कि अवामी सतह के ऊपर उस सज़ा को किसी ने तस्लीम नहीं किया। लिहाजा वो जो मामला है उस पर आज वो जो नैब के वकील थे वो कह रहे थे कि जनाब ये मलकियत जो है ना इनकी है, तो ये साबित करने के बाद पैसा कहाँ से आया। ये टिकट्स चल रहे थे, तो वो जज साहब ने आगे से कहा, जो मैंने टिकट्स में पढ़ा, उनका भाई पहले उन्होंने साबित करके जिस जगह उन्होंने दी, उस तो बाद दसन के पैसा कितों आया। पहले आपने ये साबित करना है कि ये जो जगह है जिसका आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरीम साहबा का है, तो पहले आप साबित करें कि ये इनकी प्रॉपर्टी, उसके बाद अगली बात होगी।
لہٰذا وہ معاملہ اپنی جگہ پہ. لیکن مریم صاحبہ نے اس کے بعد جو ایک میڈیا ٹاک کی, اس میڈیا ٹاک کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں بڑی زبردست کی ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ نواز شریف کے حق میں تیسری گواہی آ گئی, اج میں چوتھی دین لگا ویسے تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک اس چیز کا شاید نون لیگ والوں کو بھی علم نہیں ہے. اینی وے وہ جو ہے نا وہ لے کے انہوں نے کہا یہ تیسری بڑی گواہی آئی ہے اور عدلیہ کی طرف سے آئی ہے. یہ بات ویسے نوٹ کرنے والی ہے, اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کے وقت کنے چنگے نے یار, وہ کڈا خوش قسمت آدمی ہے میاں نواز شریف کہ جڑے ادارے والوں انہوں سزا ہوئی ہے او دے حق وچ او ادارے دے لوگ بول رہے ہیں. مثلا جس جج نے سزا دی وہ نواز شریف کے حق میں بول اٹھا. جس ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت ہونی تھی, وہ سماعت اس وقت نہیں ہوئی تھی, لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کے حق میں بول اٹھے. اسی طرح یہ ایک اور چیف جج رہے ہیں, یہ بھی ان کے حق میں اب بول پڑے ہیں. تو مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ میاں صاحب کی خوش بختی ہے. ویسے لوگ اس کو خیر ڈومیسائل بھی کہتے ہیں کہ زرداری دا ڈومیسائل سندھ دا سی, پنجاب دا سی, لیکن یہ بھی تو خوش بختی ہوتی ہے نا پھر کہ یہ اگر یہی تفریح فرض کرے پنجاب کا ہونا خوش نصیبی یہ بھی تو خوش نصیبی ہے نا, رب نے پھر پنجاب وچ پیدا کرتا ہوں. مطلب ہے میں ایکچولی جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ میاں نواز شریف کی خوش بختی ہے. وہ ہم شروع سے سنتے آ رہے تھے خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف, تو وہ واقعی لگتا ہے کہ بڑا نواز رہا ہے. اب میاں صاحب کے حق میں جو گواہیاں ہیں وہ بڑی زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں بہرحال. لیکن مریم صاحبہ نے یہ ضرور کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جناب آپ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی بلاتے اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ پاجی یہ کی چکر ہے گا, یہ انہوں نے آپ نے بلا لی ایک چیف جج کو, دوسرے چیف جج انہوں بھی بلا لو نا, ان سے بھی پوچھ لو. یہ انہوں نے بات کی, لیکن چونکہ یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ کیا مناسب سمجھتی ہے, یہ جی پاجی میں نہیں بڑھ سکتا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج باقاعدہ طور پر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے جو ہے نا مطلب فرد جرم ہی لاتی پڑھ کے اتنے سارے الزامات انہوں نے لگا دیے بڑھ کے, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک عدالت ہوتی ہے جو قانون و انصاف کی عدالت ریاستی سطح پر قائم ہوتی ہے, ایک عدالت انسان کے ضمیر کی بھی ہوتی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ضمیر ہے اور جو وہ گفتگو کر رہی تھی, اس سے انہوں نے فرد جرم کا میں نے جو لفظ بولا اس کو انورٹیڈ کاماز میں لیجئے گا, وہ انہوں نے اس حساب سے لگا دی ہیں. اچھا جی, اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں رانا سہیل صاحب. رانا سہیل صاحب جو ہیں وہ دی نیوز لاہور میں رہے ہیں اور کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, اور بڑا زبردست آدمی, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, جھوٹ بولنے والے آدمی نہیں ہیں, بڑے صاف گو سے آدمی ہیں, بھولے بھائی ساری گلاں کر دینا, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا رانا سہیل صاحب, انہوں نے ایک پوسٹ لکھی اپنے فیس بک کے اوپر, اور فیس بک سے وہ پوسٹ جو ہے وہ لی سعید چودھری صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, بڑے سینئر وہ ہیں عدالتی رپورٹر, اب تو خیر ایڈیٹر ہو گئے ہیں, ایڈیٹر کے رینک پہ ہیں, لیکن باہر وہ خود کو ابھی تک رپورٹر کے طور پہ ہی سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. تو سعید چودھری صاحب نے اس کا حوالہ دیا, اور اب میں جو آگے آپ کو ساری بات بتانے لگا ہوں, یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ اس کا سچ, اس کا جھوٹ, اس کا جو بھی ذمہ داری ہوگی نا, وہ سعید چودھری تے ہوئے گی تے رانا سہیل تے ہوئے گی, میرے تے نہ پا دینا, کیونکہ میں ان کو کوٹ کر کہہ رہا ہوں, اور یہ اجازت لے کے کر رہا ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ میں نے پوچھا نہیں ہے, میں نے باقاعدہ طور پر یہ بات پوچھی ہے سعید چودھری صاحب سے بھی اور رانا سہیل صاحب سے بھی, میسنجر کے ذریعے میں نے یہ بات پوچھی ہے. اس کے بعد میں ان کی پوسٹ ہے جو میرے سامنے پڑی ہے اور وہ میں آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں. رانا سہیل صاحب کے مطابق 20 مارچ 2019 کو جو ہیں اپنا ثاقب نثار صاحب, اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے, اور وہ وہاں سے وہ کیا ڈیم فنڈ اکٹھا کرتے پھرتے تھے نا, وہ کہ جناب میں پتہ نہیں کیڑا ڈیم بنانا سی, بادشاہ ڈیم بنانا سی, کیڑا ڈیم بنانا سی, انہوں نے کو 12-14 روپیہ اکٹھا بھی کیا تھا, دنیا بھر میں وہ ٹور کر رہے تھے. تو وہ ایک فنڈ ریزنگ ڈنر تھا جو کہ مونٹریال میں تھا, اور وہاں کی مونٹریال کی ایک تنظیم ہے, NGO بنی ہوئی کہ I am
پاکستان مومنٹ، یہ اس تنظیم کا نام ہے. چونکہ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں نا، انہوں نے اتنے رہ کے پاکستان بڑا یاد آتا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ. یہ تنظیم نہیں کہہ رہا، ویسے میں ان پر بہت زیادہ اور حوالے سے معترض رہتا ہوں، لیکن وہ حوالہ آگے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. مگر فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں، ان کو واقعی بڑا ہوتا ہے کہ ساڈا ملک ہے یار، اتنے بھی ایک ماحول ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، اتنے بجلی ہونی چاہیے. یہ باہر جب آپ اپنے وطن سے دور جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. خیر، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اس ٹور میں فیصل جاوید جو کہ اب سینیٹر ہیں وہ بھی تھے، اور فردوس عاشقوان صاحبہ بھی تھیں. اچھا، مجھے ایک سوال ہے یہاں پر، یہ میرا ذاتی سوال ہے. یہ تو ثاقب نثار صاحب تو چیف جسٹس تھے، ریٹائر ہو گئے تھے بے شک، لیکن چیف جسٹس تھے. ان کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے دو کریکٹر کیا کر رہے تھے؟ اے ہوتے کی کرن گے سن. مطلب دیکھیں نا، ایسوسیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ محبتیں گوڑیاں ہوئی ہیں سن، پکیاں محبتیں سن ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ ان کے دو جو اس وقت کے یعنی ابھی وہ سینیٹر، آپ آج کل بھی سینیٹر ہیں، اور میرا خیال شاید اس وقت بھی سینیٹر تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ فیصل جاوید صاحب اور فردوس عاشقوان صاحب تو ظاہر ہے اس وقت ان کے پاس پورٹ فولیو تھا باقاعدہ طور پر معاون خصوصی برائے وزیر اعظم فار انفارمیشن کا، تو وہ وہاں پر موجود تھے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ڈنر تھا اس میں فنڈ ریزنگ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ایک جگہ پہ مجھے بٹھا دیا گیا، اور جو لوگ اس سارے کو کر رہے تھے وہ عارف شیخ صاحب اور واجد بیگ صاحب تھے. انہوں نے وہ ڈنر کیا ہوا تھا، اور چونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا تو انہوں نے مجھے اس ٹیبل پر بٹھا دیا جس ٹیبل پر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھے. کھانے دی ٹیبل ہوتی لمبی جی، انہوں نے نیڑے کر کے بات تھا من ہوتا ہے ایسا، کیونکہ رانا سہیل صاحب وہاں پر بھی جرنلزم ہی کرتے ہیں اور اخبار اپنا ایک نکالتے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ بھی کام کرتے ہوں گے، لیکن یہ بھی کام وہ کرتے ہیں. تو تعلق واسطہ ہوتا ہے. یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا ساڑھے نال دے ریٹائر بھی ہوئی نا، تو انہاں دی صحافت علی ہو نہیں جاتی، ان کے اندر سے نا وہ چیزیں، وہ ساری زندگی چونکہ کام کیا ہوتا ہے تو وہ اندر سے ایک چیز نکلتی رہتی کہ وہ ہور گل کر لی. وہ کہتے ہیں جناب میں ان کے ساتھ پاس بیٹھ گیا تو پتہ چلا جب کہ وہ تھوڑی سی ماضی کی شناسائی ہو گئی تو پھر تھوڑا سا فرینکنیس ہو گئی. اس فرینکنیس میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ تو نواز شریف کے بڑے چیتے تھے، انہوں نے آپ کو لا سیکٹری لگایا، وہ آپ ان کے دور میں آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ جو ہیں وہ بڑے قریبی تھے ان کے، تو یہ کیا ہوا اچانک اتنی دوریاں کیسے پیدا ہو گئیں؟ کوئی خاص مسئلہ تھا، کوئی غلط فہمی تھی، کوئی مجبوری سی، وہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ نواز شریف کے ساتھ پرسنل جو ہوئے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، پرسنل کیا ہونا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ نواز میاں صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے لچک نہیں دکھائی بالکل بھی. اچھا، اب رانا سہیل صاحب نے کہا کہ یار لچک نہیں دکھائی سر، یہ کیا مطلب ہوا؟ کس طرح کی لچک سر؟ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں چھڑ تو روٹی کھا. اچھا، اب وہ مطلب جب بات آگے نہ بڑھانی ہو اور بندہ کو غلط جملہ، کوئی ایسا جملہ بول جائے جو کہ اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا، یا وہ ماحول نہیں ہے جس میں بولے، تو بندہ پھر کہتا کہ چل تو روٹی کھا، چل تو چاہ پی، چھڑ یار غصہ ٹھنڈا کر، چل، اس طرح ہوتا ہے نا. تو وہ ثاقب نثار صاحب نے اس طرح سے وہ ان کے مطابق کیا، اور انہوں نے کہا پلیٹ پھاڑتے روٹی کھا، چھڑ تو ایک چکر چھپائے گئے. اچھا، اس کے بعد جناب وہ ادھر ادھر کی باتیں کہتے کرنا شروع ہو گئے، اور پھر کہنا میرے اندروں پھر بھی رپورٹر نہ مرے. میں کہا نہیں سر، گل لچک علی دسو تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لچک کا مطلب مجھے بتائیں سر، وہی ہے جو ہم عام فہم لیتے ہیں یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ تو وہ عام فہم جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عام فہم جو ہوتا ہے لچک کے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایسے اصول پہ اڑے ہوئے ہیں جو کہ قانونی بھی ہو، آئینی بھی ہو، لیکن اس سے بہت سارے پاورفل لوگ جو ہیں ان کا پرابلم پیدا ہوتا ہو انہیں، اور وہ اس سے ناراض ہوتے ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہو. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ایسا نہ کرو، کوئی وچلی راہ کر لو، ٹھیک ہے، تو کچھ تاڑی مان لی، کچھ انجدی مان لی، تو لچک اس سے مراد ہے آپ کی؟ رانا سہیل صاحب کے مطابق انہوں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری بات سننے کے بعد نا ثاقب نثار صاحب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم سے کہا کہ چلیے لیٹ ہو رہے ہیں، اسی جانا ہے. لیکن نکلتے انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ آف دی ریکارڈ ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب
میں نے ان سے کہا کہ سر آف دی ریکارڈ تو تب ہوتی بات جب آپ جھوٹ بول رہے ہو یا ایسا سچ ہو جو آپ سامنے نہیں لانا چاہ رہے ہوتے، تو ان دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھے اور کھسک لی، یعنی وہ چلے گئے وہاں سے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا لچک نہیں دکھائی، یہ ایک وہ چیز ہے جس کا کئی بار مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ لچک جو ہے نا میاں نواز شریف نے انہوں نے گل نہیں بنی۔ اب یہ لچک کیا تھی؟ مجھے یہ اس بات کی تھوڑی سی اگر میں خود نریٹ کرنا شروع کروں یا سوچوں تو میاں نواز شریف تو یار وہ آدمی جو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے رہے تھے اقتدار میں، ان کا تو اقتدار سیاست میں آنے کا راستہ ہی ماشاء اللہ کے دور میں نکلا تھا۔ باقاعدہ طور پر وہ جنرل ضیاء الحق صاحب اور گورنر جنرل جیلانی جنہیں کہتے ہیں، وہ جنرل تھے ویسے، تو ان کے ساتھ وہ جناب انہوں نے گڈی چ بہ کے وزیر اللہ بنے سن، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب کو ویسے شوق تھا سیاست کا شروع سے، وہ ایئر مارشل اسر خان کی پارٹی ہوا کرتی تھی، میرے ذہن سے چاہ رہا کہ نام ان کا غائب ہو گیا، بڑی زوراں والی پارٹی تھی اس وقت میں۔ تو انہوں نے وہ کونسلر کا الیکشن بھی ہوا تھا، تو وہ میاں صاحب نے کنٹیسٹ کیا تھا، ہار گئے تھے، وہ جنرل ضیاء کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے ضیاء کے دور میں، پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو وہ کون سی لچک تھی جو وہ نہیں دکھانا چاہتے تھے؟ لیکن وہ لچک کیا تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے، میرا یہ اب ذاتی خیال ہے، اس میں نہ رانا نصیر اللہ خیال ہے نہ چودھری سعیدہ خیال ہے، میاں نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو معاف نہیں کیا۔ پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ تھا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے 3 نومبر کی ایمرجنسی نافذ کرنے کے اوپر۔ 3 نومبر 2007 کو بڑا مشہور کیس ہے، اس پر انہوں نے کارروائی شروع کروا دی، خصوصی عدالت بن گئی، اس میں انہیں وہ سلسلہ چل پڑا۔ یہ وہ چیز تھی پہلی جس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف پھر مختلف قسم کی گلاں آنی شروع ہو گئیں۔ پھر پاناما آیا، پاناما میں میاں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا، بالکل میاں نواز شریف کا ایز میاں محمد نواز شریف نام نہیں تھا، لیکن اس میں پانامے میں سے نواز شریف کا نام نکالا، نواز شریف کے نام میں سے اقامہ نکالا، اقامہ نکال کے نااہل کر دیا۔ بہرحال یہ گواہیاں ہیں، یہ کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ عدالتوں میں میاں نواز شریف کو مستقبل میں سزا ملے گی، جزا ملے گی، وہ رہا ہو جائیں گے یا وہ اندر چلے جائیں گے، یا ان کی بیٹی جو ہیں وہ اپنی جیل میں جائیں گی یا باہر ہی رہیں گی، بری ہو جائیں گی، یہ عدالتوں نے کام کرنا ہے۔ لیکن میں آپ سے اتنا ضرور عرض کروں، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی، فائلات تھا، لیکن کیا اس سزا کو کسی نے قبول کیا؟ پاکستان کے کسی عوام کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، عوام کی اکثریت کے دنیا میں کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، سب نے کہا کہ یہ غیر قانونی سزا ہے۔ ابھی کل نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں تارڑ صاحب، وہ ریسنٹلی بنے ہیں اپنا سینیٹر، تو انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو سزا دی گئی اس کو کبھی عدالتی نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی بندہ ان کی سزا کو نہیں مانتا۔ سیم کیس از ود میاں محمد نواز شریف صاحب کہ ان کو جس طرح سزا دی گئی، پاویں اندر ہی رکھ دو، پھر آ جان پھڑ لو اندر پا دو، دنیا نے کوئی نہیں مننا۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو دکھائی بھی دے اور جس پہ لوگوں کو یقین بھی ہو۔ ہمیں اس قسم کے انصاف کی ضرورت ہے۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحب ابھی گج وج رہی سن، گوائیاں بھی آ رہی ہیں، آگے کی بڑھے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔